बिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दौरा तफसीरुल कुरान की आज दूसरी क्लास है। पहले पारे के अंदर से जो अकायद इस्लाम के मुतालिक चंद बातें थी वो मियाना रवि के साथ मैंने आपके सामने रखी थी। दूसरे पारे की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फेल पर एतराज़ करने वालों को बेवकूफ़ कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले मदीने मुनव्वरा पहुंचकर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और फिर कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला की इजाज़त से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरे को फेर कर किबले की जानिब कर लिया, मतलब खाना काबा की तरफ। जो शख्स ये ज़हन में रखता है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिए कि बाज़ अहबाब ने उनको गलत फहमी हो गई है और वो ये समझते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के चाहने से होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह के चाहने से ही होता है, लेकिन नबी की चाहत अल्लाह की चाहत के खिलाफ नहीं होती। या यूं कह लीजिए कि जब अल्लाह का नबी कुछ चाहता है तो अल्लाह ताला अपने प्यारे की हाजत पूरी कर देता है। क्योंकि बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु। अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी फरमा देता है, यानी अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही वो काम कर देता है। तो ये अकीदा कि अल्लाह ताला के नबी के चाहने से अल्लाह ताला वो कुछ कर देता है, ये अकीदा हमारा भी है और यही अकीदा कुरान ने हमें बताया। जो ये समझता है कि ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो मुझे सिर्फ ये बताए कि क्या कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 144 के अंदर ये नहीं फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब, हम आपका बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाना देख रहे हैं, हम तुम्हें फेर देंगे उस किबला की तरफ जिसकी तरफ तुम चाहते हो, तुम्हारी खुशी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी पर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को चेंज करके बैतुल्लाह मस्जिद हराम को किबला बना दिया। अच्छा, याद रखिएगा आयत नंबर 147 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 147 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी लोग, जितने भी अंबियाए किराम आए हैं, जिनको हमने पहले किताबें दी, वो मेरे महबूब को इस तरह जानते हैं कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह अपने औलाद को जानते हैं। सोचने वाली बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्के में, आप फिर 50 साल से ज़ायद अरसा मक्का मुकर्रमा में ही रहे और फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। आज हमारा ज़हन ये बनाया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کو 40 سال سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اتنا پتا تھا جتنا وہ اپنی اولاد کے بارے میں جانتے. تو کتنا جانتے تھے یہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب ملک شام کی طرف تشریف لے کے گئے، یہ 10 سال کی کم و بیش عمر مبارک تھی آپ کی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ راہب اپنی کٹیا سے باہر نکلا. رہبانیت کا مطلب آپ سمجھے نا، کہ راہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں. پہلے بھی عرب کے قبیلے جاتے آتے رہتے، چکر لگتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی باہر نہیں نکلا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کے گئے تو راہب اپنی کٹیا سے نکلا اور باہر نکل کے آ کے ان قافلے والوں میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور کہنے لگا، اے قریشیوں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اب قریشیوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سرکار ان کے پاس رہے، سرکار کو وہ جانتے تھے، لیکن اس راہب نے جو یہ کہا تو سارے حیران ہوئے. اس نے کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کا رسول بھی ہے، یہ جہانوں کا سردار بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا بھی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا. پھر اسی روایت کے اندر ترمذی شریف کی یہ کتاب المناقب میں آتی ہے، اسی روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہیں اس راہب کے پاس کچھ لوگ آئے یہودی، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مطلب آگے سرکار بھی وہاں تھے، تو راہب سے وہ باتیں کر رہے کہ ہمارے کچھ ٹولیوں کی صورت میں نا گروہ مختلف رستوں پہ آئے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی اس سفر پہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو قتل کرنے آئے. تو پھر راہب نے ان کو سمجھایا. سوال جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی انفارمیشن تھی جتنی کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جانتے، تو ان کو کیسے پتا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلی امتوں کے نبی اور پہلی امتوں کے نبیوں کے سے باتیں سن کر پھر ان کے علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اتنے تذکرے کرتے تھے، اتنی شانیں بیان کرتے تھے ہمارے نبی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بیان کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں پیدا ہونا بیان کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر جو تارے ٹوٹنے ان کا ذکر کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جہاں ہجرت ہو کر سرکار نے تشریف لانا تھا اس جگہ کے تذکرے کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ڈھال کا ذکر کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر کرتے. تو پہلے امتوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جلسے کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. اب پہلی امتیں تو نماز روزے کے علاوہ، اپنی عبادات کے علاوہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، اور اتنے تذکرے کریں کہ ان میں سے ہر ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی انفارمیشن پہنچ جائے، پہلی کتابوں کے اندر سرکار کا اتنا ذکر ہو کہ جس طرح کوئی بندہ اپنی اولاد کو جانتا اس طرح سرکار کو جاننے لگ گئے. تو آج اگر ہم نماز روزے کے علاوہ جو حج، زکوٰۃ، عشر وغیرہ اس کے علاوہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جلسے کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے جلسے کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کریں اور سنیں، تو یہ طریقہ کار قرآن و سنت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پہلے انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، جن کے وہ نبی نہیں تھے
جن کو ان پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا، کیونکہ جب آتے سرکار تب ایمان لانا تھا، تو جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے ہیں تو ہمیں تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بھیج کے تمہارے اوپر احسان کیے، مومنین پر احسان کیے، تو جن پر احسان ہوئے ان کو تو شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کرنا، 12 ربیع الاول کو جلوس کی صورت بنانا، نعرہ رسالت لگانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، یہ قرآن کے بالکل عین مطابق ہے، نہ کہ مخالف ہے۔ ہاں نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، آپ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی کانفرنس کا نام رکھ کے تو آپ وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ جو بندے منع کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آ گیا آیت نمبر 151، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر تمہاری کیپیسٹی کے مطابق جو تم نہیں جانتے میرا محبوب تمہیں وہ بتا دیتا ہے۔ مطلب جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا محبوب وہ علم ہمیں دیتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا محبوب وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ محیط نہیں ہے، محاط نہیں ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی، اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آگے جا کے جب باقاعدہ آیت آئے گی تو اس میں میں آپ کو اس کی نشاندہی بھی کر دوں گا۔ آپ نے کل کی والی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا نام بھی بتایا اور وہ چیز بھی دکھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آدم علیہ السلام کا علم ہے، لیکن یہ علم دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر کوئی بہت بڑا فضل کیا، لیکن محبوب کو فرمایا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو آپ کے رب نے سکھایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سکھا کر یہ کہے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، اس علم کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ بلکہ آپ یہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات کا علم عطا فرمایا، ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بس اتنا علم تھا تو اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سمندر کہ اندر سے آپ سوئی کو ڈبوئیں اور سوئی کو ڈبو کے باہر نکالتے ہیں تو جتنا سوئی کے ڈبونے سے سمندر میں فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنا بھی فرق نہیں پڑا، اور اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم نہیں لا سکتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، بس یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، اب یہ اگر نبی کو مل گیا تو پھر اللہ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ معاذ اللہ۔ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے وسیع ہیں، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شمار نہیں کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا علم کتنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ خطبہ دیتے رہے، نمازوں کے اوقات میں نیچے اترتے پھر خطبہ دیتے رہے، یہاں تک
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے مخلوق سے لے کر اتنا بیان کیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، بیان کر دیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا یہ کمال ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، پھر وہ آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ان کی کیفیت کے مطابق عطا فرمایا کہ جس کو جتنی حیثیت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے مجھے علم کے 2 برتن ملے، ایک برتن وہ جو میں نے تم تک پہنچا دیے، دوسرا برتن علم کا ایسا عطا فرمایا سرکار نے، ایسے رموز و اوقاف مطلب ایسے بیان فرمائے، بعض جگہوں پہ تو خاموشی ضروری ہے، ایسے ایسے راز سرکار نے عطا فرمایا، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میری گردن اڑا دو۔ تو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تمہیں بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا اور بہت سارے علوم عطا فرمائے، اور محبوب پاک علیہ السلام نے پھر اللہ کی عطا سے یہ خزانے آگے بھی تقسیم فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 میں پہلے بھی بات گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب صبر بھی خدا نہیں ہے اور نماز بھی خدا نہیں ہے، مگر ان سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرماتا۔ ہاں، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب اس کو خدا سمجھ کر مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 154 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی خبر نہیں۔ اچھا، حیرت والی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر بعض لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ مان لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ مان لیتے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ مان لیتے ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ مان لیتے ہیں، لیکن انہی کی آقا جن کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ شہادت کا رتبہ پا گئے اور زندگی پا گئے، یعنی ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بندہ ہی اٹھ کے بولتا ہے فوت ہو گئے، مر گئے جی، معاذ اللہ، فوت ہو گئے جی، فوت ہو گئے۔ تو میرے پیارے، موت تو آئی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت آتی ہے، حالت موت سے وہ گزرتے ہیں، لیکن جس طرح ہم زندہ کو دفن نہیں کرتے، شہید کو ہم دفن کر دیتے ہیں کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح باقی معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو جی پھر آپ مصلی امامت پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے، پھر وہ کیوں ہوتا ہے۔ تو شہید کے ساتھ بھی سارے معاملات اس طرح ہی ہوتے ہیں، حالانکہ شہید کی زندگی سے بہتر زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ شہید کی بیوی اس کی وفات کے بعد، اس کی شہادت کے بعد آگے شادی کر سکتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج کو یہ بھی اجازت نہیں تھی۔ تو کم از کم جو شہید ہے اس کو مردہ کہنا منع ہے۔ ایسے ہی ایک اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی شہید ہیں، ان کو بھی مردہ کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ بخاری کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر کے مقام پر جو زہر آلود گوشت کا ٹکڑا کھایا تھا اس کی تکلیف میں ہر سال محسوس کرتا رہا ہوں، اور آج اسی خیبر کے مقام پر زہر آلود گوشت کا ٹکڑا کھانے کی وجہ سے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ تو میدان جنگ میں زخمی اور پھر اس زخم کی وجہ سے دنیا سے رخصت، تو مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو شہادت کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اگر اس اعتبار سے بھی آئیں تو جو شہید ہوتا ہے اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی رہے گی آنے جانے کی بات،
تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے نکلے اور چھٹے آسمان پر پہنچ گئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں اپنی وفات کے بعد بھی اور 50 نمازوں میں سے 45 معاف کروانے میں کوشش کر سکتے ہیں اور ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ یہ طاقت کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ شہیدوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ یہاں بھی بعض لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، نہیں وہ فوت تو ہو چکے ہیں نا، لیکن وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ بھائی کہیں بھی زندہ ہے، مردہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ بات صرف اتنی ہے، جب شہیدوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو جن کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ درجہ پایا، ان کو مردہ کہنے کی کیسے اجازت ہو؟ کیا کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ 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 کہہ کر تعارف کروایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے جی بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإن محمدًا قد مات، تو اس پوری روایت کو پڑھے، من یعبد محمد، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ ذہن میں رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، کیونکہ خدا کی وفات نہیں ہوتی، معبود کی وفات نہیں ہوتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، جو معبود سمجھتا ہے اس کو فرمایا کہ وہ فوت ہو گئے، وگرنہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کبھی نہیں فرمایا کہ محمد عربی فوت ہو گئے، سرکار فوت ہو گئے، نبی مار کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں عقیدہ صحابہ جیسا رکھنا ہے۔ اب آگے آئیے، آیت نمبر 165، یہ لکھتے جائیے گا، آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ کی۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آگے کہتا ہے جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارا علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے بیمار کا علاج کرنے کے لیے آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں، اس سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ 1 کلو کا وزن آپ اٹھا لیں؟ بولے ہاں 1 کلو کا وزن میں اٹھا سکتا ہوں۔ اس کو پوچھئے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ قوت رکھتے ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی قوت ہے، مطلب گاڑی چلانے کی، کوئی سامان اٹھانے کی، آنے جانے کی کوئی قوت ہے؟ بولے گا ہاں۔ اسے کہ یہ بھی شرک ہے، تیرے پاس قوت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کا ارشاد گرامی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165، اللہ فرماتا ہے ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی، ساری طاقتیں، انا تاکید کے لیے، القوت پہ الف لام ہے، ساری قوتیں، للہ اللہ کے لیے، جمیعا پھر تاکید آ گئی، مطلب ساری قوتیں اللہ کے لیے۔ تو تیرے پاس قوت کہاں سے آ گئی؟ وہ نہیں میری قوت کا مطلب یہ، ان کو مطلب چھوڑو۔ جب آیت میں آ گیا کہ اللہ کے پاس علم غیب ہے تو تم نے ثابت کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ ساری قوتیں میرے پاس ہیں، تو بھی تیرے پاس بھی قوت نہیں ہے، نہ قوت مردانہ ہے نہ کوئی اور قوت ہے، تیرے پاس قوت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قوتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں۔ تو انشاءاللہ طبیعت اس کی تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گی۔ وہ بولے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے نا جی، اللہ کے پاس ہے تو اللہ نے مجھے دی، تو ہاں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے محبوب بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 168 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168، اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے ایمان والو، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، مطلب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیز پیدا کی وہ کھا لو۔ بھائی کھیر کیسے حرام ہو گئی؟ حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ صرف حلوہ شب برات کو پکا تو اس لیے حرام ہو گیا، کھیر 11ویں والے دن پکی تو اس لیے حرام ہو گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ پاک چیز کو ناپاک کہنا یا حرام کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ آیت نمبر 173 دیکھیے، آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا، کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ پہلا مردار حرام ہے، نمبر 2 خون حرام ہے، نمبر 3 سور کا گوشت حرام ہے،
نمبر 4 وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام۔ اب ہمارے بعض احباب غلط فہمی کی بنا پر، یہ میں حسن ظن کی بنا پر کہہ رہا ہوں، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے، یا کم از کم وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ اس آیت کو لے کر اتنی سی آیت انہوں نے رٹی ہوئی اور سب کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھو جو جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام، جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مذبح خانے بنے ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں، سلاٹر ہاؤس کے اندر 10-15 جانور ذبح کیے پڑے، ایک بندہ آگے پوچھے یار یہ جانور کس کا ہے، بولے یہ جانور رشید کا ہے، لو جی پہلا تو حرام ہو گیا نا۔ پھر دوسرا جانور یہ کس کا ہے، بولے یہ فلاں کا ذبح ہوا پڑا ہے، یہ بھی حرام ہو گیا۔ تو جس پر غیر اللہ کا نام آتا گیا وہ جانور حرام ہوتا گیا۔ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ تمام یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ جو یہ کرتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ جانور وہ چیز حرام ہے، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ درست ترجمہ آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ درست ترجمہ یہ ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ کسی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے بسم عبد القادر جیلانی، بسم عبد القادر جیلانی 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 یہ کر دیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کیا اور پھر چاہے پوری امت کا نام اوپر آ جائے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یہ 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں بلکہ کم از کم ایک مرتبہ مجھے ضرورت پڑی تھی تو 300 سے زائد تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، بلکہ یہ 3 مقامات پر اور بھی آتا ہے، قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی آتا ہے ٹوٹل کہ غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے وہ چیز حرام ہے، وہ جانور حرام۔ تو وہ جانور حرام ہوتا ہے جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ۔ اب کھیر تو ذبح بھی نہیں کی جاتی، حلوہ تو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، تیجے 7ویں 40ویں پہ جو نام آتا ہے کہ فلاں کے اصال ثواب کے لیے وہ تو ذبح بھی نہیں کیے جاتے۔ اب کیلا ذبح کیا جاتا ہے، کوئی سیب کوئی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن عقل سے پیدل لوگ وہ اس کو اور انداز اور رنگ دے کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جانور کو لٹایا اور پھر پوری امت کا نام لیا، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا یہ مینڈا میری طرف، مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے کہ یہ مینڈا میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو پوری امت کا مینڈے پر نام آیا اور مینڈا حرام تو نہیں ہوا تو پھر 7ویں 40ویں کھانے کیسے حرام ہو جائیں گے بھی؟ جو پاک چیز ہے اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور کسی مسلمان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلمان نے فلاں کا نام لے کر اس کو ذبح کیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح صحابی نے کنواں کھدوایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے، تو کنواں کھدوایا تو اس کنویں کے اوپر نام لیا گیا ہاذہ لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، مطلب لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اور سعد کی ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح پھر پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس باغ 1000 سال تک وہ باغ باقی رہا، امام ابن جوزی نے لکھا ہے، تو پھر اس باغ سے بھی پھل لوگ کھاتے رہے اور ثواب وہاں پہنچتا رہا، تو سب کو پتا تھا یہ سعد کی ماں کے لیے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوت شدہ یا قبر میں جو ہے تشریف فرمائے وہ نکل کے آگے وہ یہ کھانا کھائیں گے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھائیں گے لوگ اور ایصال ثواب جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس تک پہنچ جائے گا، اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور آج کی کلاس کے حوالے سے آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، مطلب اللہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو پوچھنا کس سے ہے؟ محبوب سے پوچھنا ہے۔ محبوب راستہ بتائیں گے، خود ہی نہ منہ اٹھا کے چل پڑے۔ تو محبوب میرے بارے میں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ پھڈا تو ہم سنتے رہے بعض شیطان کے چنگل میں پھنسے لوگوں کا کہ نبی سنتے نہیں ہیں، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی کو پتہ نہیں چلتا معاذ اللہ۔ لیکن اب یہ بھی سلسلہ چل نکلا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ فلاں وقت سنتا ہے، فلاں وقت نہیں سنتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر دعا مانگ لو تو سنتا ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد اگر اکیلے اکیلے، بات کہتے ہیں اکیلے اکیلے مانگ لو تو سنتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا کے مانگو تو پھر نہیں سنتا، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سارے لوگ اکٹھے ہو کے مانگے تب بھی سنتا ہے، نماز کے بعد مانگو تب بھی سنتا ہے، نماز کے اندر مانگو تب بھی سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے اندر 50 دعائیں مانگ لو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، لیکن نماز جنازہ جیسے ہی سلام پھر جائے گا اب اللہ نہیں سنتا، اب اللہ کسی قبول نہیں کرتا۔ یہ عقل سے ماورا بات ہے۔ ہمارا رب ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر پل سنتا ہے، جس وقت بھی پکارو تب سنتا ہے، وہ دن کو بھی سنتا ہے، وہ رات کو بھی سنتا ہے، وہ نماز کے اندر بھی سنتا ہے، وہ نماز کے باہر بھی سنتا ہے، وہ نماز جنازہ کے اندر بھی سنتا ہے، وہ نماز جنازہ کے باہر بھی سنتا ہے، وہ شب برات کو پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ شب معراج کو پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ رمضان المبارک کی راتوں کو پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ 27ویں کو پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ قرآن و سنت کانفرنس کے اندر پکارو تب بھی سنتا ہے، وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پکارو تب بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں وقت فلاں جو دعا کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں، بھائی ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اس کی بھی آگے میں باقاعدہ کل والی کلاس میں لے کے آؤں گا کہ دعا عبادت کب ہوتی، جب اللہ سے مانگی جائے دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عبادت، اور لوگ عبادت سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری مشکل وقت میں دعائیں قبول ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ جب بندہ آسانی کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول کرے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اور سرکار کا دوسرا فرمان یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ کوئی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور پھر میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ تو جب دعا مانگنا ثابت ہے نماز کے بعد، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ ہاتھ اٹھانا، تو ان دو روایتوں پر عمل کر کے اگر کوئی نماز جنازہ کے بعد یا ویسے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے تو اس میں کون سی بات؟ اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ جب نبی نے نہیں مانگی تو ہمیں کیوں مانگنی چاہیے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ٹائم مقرر کر کے 5 نمازیں نہیں پڑھائیں۔ ہمارے ہاں ہر مسلک والا ہر جگہ پہ ہر مسجد کے اندر ٹائم فکس ہے کہ فلاں وقت میں ظہر ہوگی، فلاں وقت میں عصر ہوگی، فلاں وقت میں مغرب ہوگی، فلاں میں عشاء ہوگی۔ تو ٹائم فکس کرنا بند کر دیں، کیونکہ سرکار نے جب نہیں کیا تو جس وقت امام صاحب آئیں، یہاں تو قیامت آ جاتی ہے، امام لیٹ ہو جائے تو جس وقت امام صاحب آئیں اس وقت سارا کر لیں گے سب معاملہ۔ لیکن طبیعت اصل میں یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، بعض احباب کا یہ ذہن بن چکا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک، جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط۔ اس سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ کسی نے سبز امامہ پہن لیا، اس سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے۔ کسی نے فلاں رنگ کا امامہ پہن لیا، پوچھو کہاں لکھا ہے۔ کسی نے جناب قمیض کو 2 جیبیں لگوا لی، پوچھو جی کہاں لکھا ہے۔ فلاں بندہ جناب محفل میلاد کر رہا ہے تو پوچھو کہاں لکھا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جائے آپ نے لال رومال پہن لیا، یہ کہاں لکھا ہے، بولو یہ تو بات چھوڑو نا۔ اس سے پوچھو قرآن و سنت کانفرنس تم کروا رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، بولو یہ چھوڑو نا۔ مسجد کے اندر 5 اذانیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ کون سے صحابی کی سنت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، بولو یہ چھوڑو نا، کیونکہ یہ ہم کرتے ہیں، ہم سے مت پوچھو، اپنا بتاؤ۔ تو یہ فرقہ وریت کو ہوا دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعتدال، مسلک اہل سنت کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقائد اسلام کو اچھے طریقے سے ازبر کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم نے جو کچھ سنا اسے صحیح طور پر سمجھ کر کے عمل کر کے مولا کریم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی طالبات اس کورس کے اندر شریک ہیں مولا کریم تمام کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، لمبی نیکی والی سے تندرستی والی زندگی نصیب فرما، اہل و عیال کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔